गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। एक बड़ी खबर कुछ देर बाद बाउंस हुई आज। मुजफ्फर टप्पी की गिरफ्तारी, यानी कि वो गिरफ्तार नहीं हुए आज। जाली बैंक अकाउंट्स केस में अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, लेकिन कि जो आज की सबसे बड़ी और असल खबर है, आरिफ खान की गिरफ्तारी 5 मफरूर मरकजी मुल्जिमान द 5 बिग एब्सकॉन्डर्स में से है। पहला मुल्जिम ओमनी ग्रुप का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद, जिसके जिम्मे अंदरूनी मुल्क जाली अकाउंट्स के तमाम मामलात थे, चंद दिन कबल इंटरपोल से गिरफ्तार हो चुका। 15 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना एतराफ़ी बयान भी रिकॉर्ड करा चुका। नाज़रीन, दूसरा मुल्जिम ओमनी ग्रुप का अकाउंटेंट, सेकंड इन कमांड और मरकजी किरदार और आज का असल शख्सियत जो गिरफ्तार हुई है, आरिफ खान इंटरपोल से गिरफ्तार। किरदार का खुलासा कुछ यूं बताया जा सकता है कि बिरूने मुल्क के खांचे अनवर मजीद के 150 अपार्टमेंट्स की खरीदारी दुबई में, इसके समेत बिलावल हाउस के रोजमर्रा के खर्चे का हिसाब किताब, ट्रांजैक्शंस, पैसों का लेन देन और चेक बुक्स पर सिग्नेचर्स, ये सब कुछ आरिफ खान के समिट बैंक के स्टाफ के मुताबिक भी जब बात की गई तो बताया गया कि अनवर मजीद के बाद अगर किसी का हुक्म चलता था तो वो सिर्फ आरिफ खान का था। और JIT के वॉल्यूम 17 के मुताबिक फेक अकाउंट्स की तहकीक का आइडिया देने वालों में से आरिफ खान सरे फहरिस्त हैं। अब सवाल यह है कि ओमनी ग्रुप और बिलावल हाउस का वाहिद और अहम तरीन पॉइंटमैन आरिफ खान पकड़ाई कैसे दिया। बिलावल हाउस के नाश्ते से लॉन्ड्री तक खर्चे के मामलात को आसान रखने के लिए एक अकाउंट जरदारी कॉर्पोरेशन के नाम पर खोल दिया गया। प्रॉबेबली द फर्स्ट, लास्ट एंड बिगेस्ट मिस्टेक, जिससे तहकीकाती इदारों को पहला सिरा मिला। आरिफ खान के किरदार की तफसील कुछ यूं बयान की जा सकती है। JIT के सफ़ा नंबर 11 पर जिन 29 मशकूक अकाउंट्स का सुराग लगाया गया, वो अकाउंट्स ओमनी ग्रुप के CFO असलम मसूद और मोहम्मद आरिफ खान ने बैंकों के साथ मिली भगत करके खोले। सफ़ा नंबर 12 6 जुलाई 2018 को तारिक सुल्तान के नाम से खोले गए। A1 इंटरनेशनल के अकाउंट पर इंक्वायरी शुरू हुई तो जिन 24 लोगों को FIR में नामजद किया गया, नाजरीन, उनमें से मोहम्मद आरिफ खान का नाम चौथे नंबर पर था। FIA ने जब ओमनी ग्रुप की एक ऑफशोर कंपनी की दुबई में कायम कैंप क्राउन LLC कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी बाकायदा तौर पे शुरू की तो मोहम्मद उमैर नामी शख्स मुल्क से फरार हो गया और उसने उमैर एसोसिएट्स के तमाम अमूर ओमनी ग्रुप के CFO असलम मसूद के हवाले कर दिए। मगर JIT तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि मोहम्मद आरिफ खान और मोहम्मद उमैर की जो हैंड राइटिंग थी वो मुकम्मल तौर पे एक थी। यूं मेम्बरान ने मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद उमैर और असलम मसूद के दरमियान एक नेक्सस को बेनकाब किया। सफ़ा नंबर 18 ऑपरेशंस ऑफ फेक अकाउंट्स के उन्वान से JIT रिपोर्ट ये इंकशाफ करती है कि कासिम अली, हसन बिरोही, मोहम्मद उमैर तो फ़कत प्यादे थे जो अकाउंट्स में रकम जमा करवाने और निकलवाने के काम आए। जाली अकाउंट्स का असल करता धरता ओमनी ग्रुप के CFO असलम मसूद और अकाउंटेंट मोहम्मद आरिफ खान थे। अदील शाह राश्ती मोहम्मद आरिफ खान के हुक्म पर, जो कि उन्हें समिट बैंक के सदर हुसैन लवाई ने दिया था, उनके अहकामात पर एक मुर्दा शख्स मोहम्मद इकबाल अराई के नाम पर अकाउंट खोलते हैं। मोहम्मद आरिफ खान करप्शन के पैसे को ठिकाने लगाने के काम भी आए। अगली बारी अब बहरहाल किसकी है, आपको ये ज़रूर बताया जा सकता है। हमारे ज़राए के मुताबिक ये सिर्फ शुरुआत है और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां अभी और भी होनी बाकी हैं। लेकिन आज की ये अहम तरीन गिरफ्तारी वो शायद एक वाहिद शख्सियत है आरिफ खान साहब, जो एक्चुअल लिंक हैं ओमनी ग्रुप और बिलावल हाउस के दरमियान। अगर ये प्रूवर बन जाते हैं तो किसकी मुश्किलात के अंदर इजाफा होगा। आगे बढ़ते हुए ये तो इस्टेब्लिश कर लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसा इधर बनाया गया है, फेक अकाउंट्स थे, बाहर भेजा गया है। पैसा गया कहाँ है ये अभी तक कोई नहीं जानता। इसके ऊपर भी आज गुफ्तशुनीद करेंगे। और आज की एक और अहम डेवलपमेंट ये भी रही कि आज बाकायदा तौर पे सिंध हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मुंतकली केस के हवाले से तमाम तर जो दायर दरख्वास्तें थीं वो मुस्तरद कर दी। आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर साहिबा ने और अनवर मजीद साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की इस्लामाबाद मुंतकली के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था, लेकिन अदालत ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए मुल्ज़मान की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सो एक छोटा सा वक्फे के बाद बात करेंगे नफीसा शाह साहिबा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ उस्मान डार साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब विल ऑल्सो बी जॉइनिंग अस। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक।
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। जिस तरह आपको इब्तिदाई में बताया 5 की एब्सकॉन्डिंग फिगर्स, एक की गिरफ्तारी हो चुकी, एक की आज गिरफ्तारी हुई है, जो कि बहुत बड़ी गिरफ्तारी है इस केस में। नफीसा शाह साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने को। इट इज़ इंडीड अ वेरी वेरी बिग अरेस्ट इंटरपोल के जरिए, बिकॉज इनके ऊपर जितना काम और तफ्तीश की गई है, ही इज़ फाउंड टू बी वो सिंगल पॉइंट मैन बिटवीन ओमनी ग्रुप एंड जरदारी हाउस। यानी कि गोके सही कहते हैं बिलावल जब कहते हैं कि मेरे नाश्ते का और मेरे फलां ये छोटे मोटे ये आप ट्रांजैक्शंस लेके बैठ गए हैं, वो हैं तो कंपैरेटिवली बिगर पिक्चर में छोटी, मगर उधर से पूरा सिस्टम बेनकाब होता है कि किस तरह वो काम हो रहे थे, मनी फेक अकाउंट से पैसे जा रहे थे, आ रहे थे, बिल्स पे हो रहे थे। आरिफ खान की गिरफ्तारी आपके नज़दीक कितनी इंपॉर्टेंट है, और कल को अगर ये प्रूवर बन गए, डू यू सी इट एडिंग टू योर डिफिकल्टीज? देखिए, इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जैसे आपने नवाज शरीफ के टाइम में आसिम जो मिनिस्टर थे, उनकी इतनी हुआ हो गई, 400 अरब का करप्शन, ये करप्शन वो करप्शन, निकला क्या? तो ये सारी चीज़ें तहकीक होंगी और होनी भी चाहिए, जो अमनी ग्रुप है अगर आप कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बिलावल हाउस का ताल्लुक है, अगर आप ये अस्यूम करते हैं कि एक नेक्सस है, आई रिजेक्ट दैट टोटली। और हमने जो JIT है उसको भी इन टोटो रिजेक्ट किया है। जो अदी फरियाल टालपुर साहिबा हैं, जरदारी साहब हैं और बिलावल साहब हैं, वो अपने अपने केसेस जो हैं वो लड़ रहे हैं। एक महज अब मैं अगर बनी गला का कह दूँ, देखिए इमरान खान साहब ने कितना टैक्स पे किया, 1 लाख रुपया। उनके घर की एस्टेट जो है वो 300 से ज़्यादा कनाल के ऊपर है, जितना मुझे पता है। इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी। उसका खर्चा कितना होगा महीने का? 10-15 लाख तो होगा। वो कौन दे रहा है? मैं अगर पूछ लूँ कि इमरान खान साहब के लॉन्ड्री के बिल्स, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बिल्स, उनके धरने के बिल्स, तो फिर आप वो अस्यूम करें कि ये नेक्सस है। अलीम खान बड़ा करते हैं ना, लेट्स अस्यूम बड़ा। अगर आप JIT बनाते हैं, हाइपोथेटिकली अगर ये तमाम तर बिल्स उनके किसी फेक अकाउंट से हो रहे हो, कुछ मुर्दा अशखास पर मबनी, कुछ ऐसे जिनके ऊपर अरबों रुपए आ रहे हो जा रहे हो, और वो फेक अकाउंट्स हो विद पीपल हु डोंट एग्जिस्ट और आर वेरी लाइकली डेड, तो तब आपको इशू लगेगा। मेरा भी पॉलिटिकल घर है ना, ठीक है। अब हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम वी आर नीट एंड क्लीन पीपल, लेकिन हमारा कभी कभी वॉलंटियर्स आते हैं। वॉलंटियर्स आपके लिए प्रोग्राम्स कर, कोई केक लेके आ रहा है, फॉर इंस्टेंस बर्थडे हो रही है, भुट्टो साहब की केक लेके आ रहा है। अब आप उसको पकड़ के बैठ जाएं कि ये जाली अकाउंट से आपने पेमेंट की है और आपका और जिलानी हाउस का नेक्सस है। ये उसी तरह है, अगर आप बनी गला को लेकर उठा के उसका एक एक्सपेंस, somebody has made a contribution, that person could be a big smuggler। इमरान खान साहब को क्या पता, लेकिन मैं उसको उठा के बैठ जाऊं कि क्योंकि ये स्मगलर है तो इमरान खान साहब के इसका लिंक है, तो वही स्टोरी है। देखिए, वो इट्स अ पॉलिटिकल एक्सपेंसेस नजर आती है। मैं समझती हूं कि इस वक्त जो बयानिया है करप्शन कार्ड, It has exhausted itself. मेलेफाइड इंटेंशंस किसकी हैं? क्योंकि आपने JIT भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो जॉइंट इदारों पर मबनी है उसको भी रिजेक्ट किया। Not just मेलेफाइड है, but we are convinced now कि ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि क्योंकि इस वक्त आप इमरान खान का जो बयानिया है वो खुद ही उन्होंने डीरेल किया है। कैसे डीरेल किया है? उन्होंने घोटकी में खुले सारी दुनिया के ऊपर ऐलान करके कहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पैसे वापस लूंगा, विच मीन्स ही इज ऑफरिंग अ प्ली बार्गन। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? they themselves got themselves involved in a plea bargain। मिनिस्टर फाइनेंस, मैं कमेटी में बैठती हूँ, फाइनेंस कमेटी, पिछले 5 साल में एटलीस्ट 10 मीटिंग्स में असद उमर साहब ने कहा कि दुबई की प्रॉपर्टीज लूटी हुई दौलत, इसके ऊपर एक्शन कराएं। खुद जब आए कि तो क्या किया? एक एमनेस्टी दे दी। आपने एग्जेम्पशंस की बात की, तो इन्होंने कल्चर ऑफ एग्जेम्पशंस का भी मौक़िफ़ लेते हैं। और फिर एयर मार्शल साहब का भी आई वुड लाइक टू टेक इनपुट। मुझे डार साहब बताइएगा, मेलेफाइड इंटेंशन है, वो कहती हैं कि एंड किसी हद तक बात दुरुस्त भी है, पॉलिटिक्स के अंदर आपके ताल्लुकात होते हैं, आपके लोग होते हैं जो आपको पैसे देते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं। सो इन ऑल गुड फेथ हो सकता है बहरिया टाउन और ये अनवर मजीद फैमिली, बाय द वे अनवर मजीद साहब के जो घर एंटर हो चुके हुए हैं, मुझे ज़ाती तौर पे एजाज़ नहीं है, बट पीपल हु आई नो पर्सनली, वो कहते हैं कि लाइफ साइज तस्वीरें आसिफ अली जरदारी साहब की उनकी एंट्रेंस पे। दिस वाज अबाउट 10 years ago, I don't know अब ये है कि नहीं है। लाइफ साइज, वो जो पीछे फ्लेक्स है ना आपके पीछे, उस साइज की है। सो इधर मेलेफाइड इंटेंशंस जो हैं इदारों की, और FIA डायरेक्टली इमरान खान के मातहत है।
دیکھیے مہر، پہلے تو یہ تمام کیسز ہماری گورنمنٹ سے پہلے کے ہیں. ہم نے کوئی یہ جعلی اکاؤنٹس کے اوپر کیسز نہیں درج کیے. 2015-16 سے پی ایم ایل این کے وقت کے چل رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ ان کیسز کے پیچھے گورنمنٹ ہے یا ہم ان کو کوئی پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ گورنمنٹ نہ ہی ان کے جعلی اکاؤنٹس پہ اور نہ ہی میاں نواز شریف صاحب کی صحت پہ سیاست کرنا چاہتی ہے. لیکن جو میں اصل بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے سوال اٹھایا عمران خان صاحب کے طرز زندگی پہ، گھریلو لائف مجھے ویسے کوئی موازنہ میں چاہ رہی ہوں فوکس آپ اس آج کے ریسٹ کے اوپر ذرا رکھیں. 10 سیکنڈ میں یہ تو موازنہ ہی نہیں نا. آصف علی زرداری صاحب کا جو ایک بادشاہوں والا لائف سٹائل ہے، اور خان صاحب آپ کے سامنے ہیں، اور سپریم کورٹ میں دیکھیں سپریم کورٹ میں بلاول ہاؤس تو ماشاءاللہ ہر صوبے میں ہے. یہاں کا زرداری میرے ساتھ چلے. سپریم کورٹ میں یہ کیس لے کے گئے، بنی گلا کیسے لیا، گھر کیسے بنایا، اور باہر کا اپارٹمنٹ جو اس میں نہیں بھی تھا کیس میں، بعد میں ڈلوایا گیا، اور ہم نے پینی پاؤنڈ کا حساب دیا سپریم کورٹ میں کہ کیسے خان صاحب نے بنایا. تو وہ صادق اور امین ٹھہرائے گئے ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو تب دے دیتے. اب آتے ہیں جعلی اکاؤنٹس پہ. دیکھیں یہ اعصابی دباؤ کا شکار ہیں. یہ اسپیشلی عارف خان صاحب پکڑے گئے ہیں. یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک نیکسس تھا انور مجید اور یہ آگے سارے اکاؤنٹس آپریٹ کر رہے تھے، اور جو مالشیا جو فائنلی ایک مالشیا ہی ثابت ہوا زرداری صاحب کا، کہ اتنا ہمدرد تھا. دیکھیں وہ اتنا ہمدرد تھا، سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے جس کا مالشیا جن کو کہہ رہے ہیں، اتنا ہمدرد تھا زرداری صاحب کا. اس نے کہا کہ چاہے جتنے بھی پیسے ہیں وہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں جائیں. تو اس نے جو غلطی کی وہ اس نے زرداری گروپ کے نام پہ اکاؤنٹس کھول دیے. تو وہاں سے یہ سارا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے. اور یہ جو ایک بیانیہ بلڈ کر رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ قوم آنے والے دنوں میں دیکھے گی یہ اپروور بنیں گے. ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. پھر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے 10,000 20,000 یا ہمارے اوپر صدقے کے بکروں کے پیسے کاٹے گئے ہیں. دیکھیں جب فلودے والے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل رہے ہیں. اور میں خود ایک کیس 62(1)F کا آصف علی زرداری صاحب کا لے کے ادھر ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 4 اپریل کو اس کی تاریخ بھی ہے. اس میں بھی ترین صاحب کے بھی مالی اور ڈرائیور کے اوپر بہت کچھ نکل آیا ہے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں بھی یہ جو گاڑیوں کا ذکر ہے، جو جی آئی ٹی کی جو چیزیں دورے میں یار بہت ہیں. سر مسئلہ یہ 62(1)F لے کے نا آپ تلواریں لے کے پھرتے ہیں، مگر جب اپنی طرف نہیں اس کو کبھی ایم کرتے. نہل ہوئے ہیں نا میں چیلنج سے کہتی ہوں ان کے جو فائنانسیئرز ہیں نا ادھر کے 3 یا 4 ہم آپ کو نام دے دیں، ان کے آپ فیک اکاؤنٹس کی لسٹ اپ میں جہانگیر ترین شاہد لطیف صاحب سے پوچھتی ہوں. یہ اہم ترین فیک اکاؤنٹ جو انوینشن تو انہوں نے شروع کیے. اجازت دیجیے ایک سیکنڈ، شاہد لطیف صاحب آج ہمیں کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ. سر یہ جو اہم ترین موازنہ نفیسہ شاہ صاحبہ کر رہی ہیں ادھر کے، یہ فائنانسیئرز اور سپورٹرز جس طرح بلاول ہاؤس کے تھے اس طرح دوسرے لوگوں اور پولیٹیشنز کے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کا کہا، بنی گالا کی طرف اشارہ کیا. کیا یہ موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ کین دس پیرالل بی drawn؟ نہیں جی، I'm sorry، یہ موازنہ اس لیے نہیں بنتا. to be very fair with what we are discussing، ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں منی لانڈرنگ، یعنی ملک کا جو پیسہ ہے اس کو آپ نے جعلی طریقے سے باہر پہنچایا. یہ ایکسپینسز کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ صرف ایکسپینسز کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ عمران خان کے جو ایکسپینسز ہیں ان کا بھی جائزہ لے لیں. اور کیا وہ اس وقت کسی پبلک آفس کے ہولڈر تھے؟ کیا وہ اس وقت ان کے ہاتھ میں کوئی اپوائنٹمنٹ ایسی تھی جس کے تحت یہ مال جو ہے یہ اکٹھا کیا جاتا؟ اور پھر جعلی اکاؤنٹس ان کے نام پہ اگر ہیں تو وہ بھی بتا دیں. یعنی جو ناتا بنتا ہے ان کے اکاؤنٹ کے ساتھ، جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ یہ جو انور مجید اور لوائی اور پھر جو آج آپ نے ایک نیا نام لے لیا جن کو انٹرپول نے اٹھا لیا، وہ سارے کا سارا ناتا بن رہا ہے. وہ ایک کنیکشن بن رہا ہے جس کو آپ منی ٹریل کہتے ہیں. اور وہ پیسے جو ہیں جعلی اکاؤنٹس کے نام پر وہ باہر جاتے رہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیو پروسیس آف لا اس کے تحت انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے. آئی ایم شیور جے آئی ٹی نے کی ہوں گی. ہمیں اس کا انتظار کرنا ہے کہ سارا یہ جو لنک ہے وہ پروو کریں. مگر موازنہ اس لیے نہیں بنتا کہ ایک طرف آپ اس پیسے کی بات کر رہے ہیں جو ملک سے لوٹا گیا اور وہ باہر پہنچا. قدرتی بات ہے، اگر جائز پیسہ ہوتا تو پھر وہ فیک اکاؤنٹس میں تو آپ باہر نہیں پہنچاتے. وہ تو اس کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے. تو ثابت ہو جائے گا نا کہ اگر باہر پیسہ اس طرح کا پہنچایا گیا اور فیک اکاؤنٹس جن کے بارہا نام آ چکے جے آئی ٹی کے سامنے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کوئی فالودے والا ہے، کوئی چائے والا ہے، نہ جانے کیا کیا نام ہے، تو اس لیے یہ موازنہ بنتا نہیں. اور دوسری طرف ہم ایکسپینسز کی بات کر رہے ہیں. وہ مان لیا اگر زرداری صاحب یا ان کے گھر کا خرچہ بھی کوئی یہاں پہ چلا رہا ہے تو پھر یہ موازنہ بنتا ہے. اور پھر عمران صاحب کا جو خرچہ ہے اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے. ان دونوں کا موازنہ بنتا ہے.
مگر وہ موازنہ ہرگز نہیں بنتا کہ فیک اکاؤنٹس اور ان کے ذریعے پیسہ باہر پہنچانا یہ منی لانڈرنگ ہے. ایکچولی منی لانڈرنگ یہ ہے کہ پیسہ جو آپ نے کمایا چونکہ وہ جائز نہیں تھا لہٰذا ان کو آپ نے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے باہر پہنچایا, یہ ہے منی لانڈرنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو ذرا ہمیں احتیاط کے ساتھ کمپیئر. ایک وقفہ لے لوں پھر آپ تفصیل سے جواب دے دیجیے گا. I don't want to cut you then. وقفے کے بعد نفیسہ شاہ صاحبہ اس کا جواب بھی دیں گی, بٹ وقفے سے پہلے نٹ شیل پھر سمجھانے کے لیے یہ بلاول ہاؤس کے ڈے ٹو ڈے جو خرچے تھے ان سے صرف اور صرف اگر تعلق انور مجید صاحب کے علاوہ کسی کا تھا تو وہ عارف خان صاحب تھے. انور مجید صاحب کے اکاؤنٹنٹ عارف خان صاحب اور ان کے ماتحت وہ شخصیت جس کو ڈار صاحب مالیشیا کہہ رہے ہیں, جو اب دبئی میں ہیں مگر ابھی تک پکڑے نہیں گئے, مائٹ بی آن دا کارڈز ان ڈیز ٹو کم. ہمارے ذرائع تو ہمیں یہی بتا رہے ہیں, مگر غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ نام جو اکاؤنٹ کا ایک اکاؤنٹ جو صحیح نام پہ کھلوا لیا وہ زرداری کارپوریشن پہ کھلا لیا, جو پھر اداروں کے مطابق اصل سرا یا پہلا سرا ملا انویسٹیگیشن کا کہ ادھر سے بات آگے لے کے جائی جائے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد نفیسہ شاہ صاحبہ جواب بھی دیں گی اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اسی کیس کے اندر کیوں آج بلا لیے گئے نیب میں, آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. ناظرین, آج سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی نیب راول پنڈی میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں پیشی ہوئی. اب ان سے سابق صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو گاڑیاں جو تحفے میں دی وہ کس طرح دیں, کس کیپیسٹی میں دیں, غلط دیں, ادائیگی جعلی بینک اکاؤنٹ سے کرنے کا ان کے اوپر الزام ہے. سو اب یوسف رضا گیلانی کو نیب نے کیوں بلایا, اس کا جواب بھی جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ میں ہی درج ہے. رپورٹ کے صفحہ نمبر 55 پر درج ہے کہ عبد الغنی انصاری جو کہ آصف علی زرداری کے فرنٹ مین بتائے جاتے ہیں, انہوں نے ایم ایس پینتھین پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے آصف علی زرداری کی ذاتی لگژری گاڑیوں کے لیے ادائیگیاں کی. تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ عدنان جاوید جو کہ کمپیوٹر ٹیکنیشین تھا ایٹ دیٹ ٹائم, اس کے نام پر ایک جعلی کمپنی ایم ایس لکی انٹرنیشنل بنائی گئی اور اس اکاؤنٹ میں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے 47 ملین روپے جمع کروائے گئے. تفتیش میں آگے جا کے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ رقم نہیں, معاف کیجئے گا, یہ گاڑیاں لیبیا اور یو اے ای کی جانب سے 2008 میں صدر آصف علی زرداری کو تحفے میں دی گئی تھیں. 3 لگژری گاڑیوں کے کسٹم ادا کرنے کے لیے استعمال کی گئیں. BMW 760 بلٹ پروف گاڑی, رجسٹریشن نمبر PF442 اور PH442, اسی طرح NA442 لگژری 570 بلٹ پروف گاڑی. یہ تینوں گاڑیاں آصف علی زرداری اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر کر چکے ہیں. اٹ از ڈکلیئرڈ. صرف جو ہے وہ BMW گاڑیوں کی کل مالیت ہمیں تقریباً بتائی جاتی ہے 248 ملین روپیز. یہ آفیشلی ایک آپ کو ایسٹیمیٹ بتا رہی ہوں 248 ملین روپیز, اور پاکستان کسٹمز ریکارڈ کے مطابق 48 ملین روپے ادا کیے گئے فقط, صرف اور صرف. مگر آصف علی زرداری صاحب نے 47 ملین روپے جعلی اکاؤنٹ سے جمع کروائے, یہ اصل مدعا ہے, اور گاڑیاں اپنے نام کروا لی. JIT رپورٹ کے مطابق ابھی بھی 11 ملین روپے وہ واجب الادائیں زرداری صاحب پہ, 9 اور 11 ملین روپے کی ادائیگیاں آصف علی زرداری کے سلک بینک کے اکاؤنٹ سے توشے خانہ میں ڈالی گئیں. Again, a big point over here is کہ procedure for acceptance and disposal of gift جو ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ تحفوں میں دی گئی جو بھی اینٹیکس ہوں گے یا گاڑیاں ہوں گی, گاڑیاں بالخصوص وہ کابینہ ڈویژن کے پول میں جمع کرائی جائیں گی, کوئی لے نہیں سکتا, خرید نہیں سکتا. مگر اس وقت کے وزیر اعظم یعنی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو خط دیا گیا ایوان صدر سے, انہیں کہا گیا کہ آپ اسپیشل ریلیکسیشن کیجئے, کیونکہ یہی اسپیشل ریلیکسیشن نواز شریف صاحب نے بھی اویل کی تھی جب ایک مرسیڈیز بینز سعودی عربیہ سے گفٹ میں ملی تھی, انہوں نے 15% ادا کر کے وہ گاڑی خود رکھ لی تھی. تو اب آپ بھی یہ اسپیشل ریلیکسیشن دیجئے. سو گیلانی صاحب نے اسپیشل ریلیکسیشن دی اور ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پروگیٹو یوز کیا, اس میں کوئی قواعد و ضوابط کے تحت میں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے. اور اسی الزام کے پیش نظر JIT رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ نیب کیس نمبر 5 درج کیا جائے. سفارش کی گئی یہ JIT کے اندر کے تمام افراد جس میں یوسف رضا گیلانی اہم ترین ہیں, because he was the prime minister at that time and he approved this, ان کے خلاف کارروائی ہو. So that is why he went there. نفیسہ شاہ صاحبہ, میرٹ پہ ابھی بات بعد میں کر لیں گے کہ یہ صحیح ہے, اچھی پریکٹس ہے, نہیں ہے اچھی پریکٹس, مگر ان گاڑیوں کی بھی پیمنٹ فیک اکاؤنٹ سے ہوئی. دیکھیں, پہلے تو میں مہر ایک ایسا جیسے ابھی آپ نے پروگرام کیا ہے, ایک آپ علیمہ خان کے اوپر بھی پروگرام کریں.
ٹھیک ہے. یہ اس چیز کو چھوڑ دیں جعلی اکاؤنٹ, یہ بھی ایک مت ہے جعلی اکاؤنٹ والی, اٹس اے مت. علیمہ خان صاحبہ کے ایکنالجڈ, انہوں نے اگری کیا ہے ایک پراپرٹی پہ کہ وہ پراپرٹی ان کی دبئی میں انڈکلیئرڈ ہے. اس کے بعد اس کی 3 پراپرٹیز آئی ہیں انڈکلیئرڈ. ابھی ایک اور سکینڈل سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے پیسے جو ہیں جو ریسیو کیے ہیں ایک ہسپتال بنانے میں غالباً, اس میں سے کچھ پرسنٹیج ملک میں واپس آئی ہے, باقی غائب ہے. تو ایک جے آئی ٹی بنا لے. عمران خان صاحب کا پورا کے پورا کریئر یہ ہے کہ فنڈز آپ چیریٹی کے آپ نے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر انہوں نے ریز کیے, اور آیا وہ واپس آئے یا نہیں آئے. وی سسپیکٹ کہ اس میں بھی سکیمز ہیں. ایک یہ, دوسرا یہ ان کا جو ای سی پی میں کیس ہے جس میں بھی 3 اکاؤنٹس ہیں جن کے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں, جن میں سے انہوں نے پیسے وصول کیے اپنی پارٹی ایکسپینڈیچرز کے لیے, جو اکبر ایس بابر کا کیس ہے, اس کے اوپر بھی پروگرام کریں. کیونکہ وہ نہیں ہو رہا تو آپ سے بھی نہ پوچھ گچھ. نہیں میں بالکل پوچھ گچھ تو آپ کیوں کریں, پوچھ گچ دیکھیں کیا پوچھ گچھ زرداری صاحب سے نہیں ہوئی. فریال ٹالپور صاحبہ دے سکتی ہوں, یہی طریقہ کار ان سے بھی کریں نا. دیکھیں this is not the forum where I should reply, right? Why don't you go to court is what I'm saying. People's Party جس پر PTI گئی تھی پیناما میں. کتنے کیسز میں کتنی دفعہ ایک انڈیویجول اپیئر کیا ہے. زرداری صاحب کی میں سمجھتی ہوں 20ویں ہیئرنگ ہوگی, فریال ٹالپور صاحبہ کی بھی 20ویں. ٹھیک ہے نا, پھر نکلا کیا, بیلز ہوئی نا, نکلا کیا, بیلز ہوئی. The issue is کہ اتنا لاپ سائڈڈ یہ سارا نظام ہے. ابھی میں شاہد لطیف سے کی سن رہی تھی, انہوں نے منی لانڈرنگ کی بات کی. پہلی بات تو یہ جو مختلف کیریکٹرز آپ بتا رہے ہیں XYZ, ٹھیک ہے, اگر انہوں نے رانگ ڈوئنگ کی ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, آپ بے شک ان کو سزا دیں. لیکن ایک بندے کو سپریم کورٹ نے تو NRO دے دیا, پلی بارگن کر دیا. دوسروں کے لیے آپ بتائیں, پوچھو تو جانے. یہ بہت بڑا الزام ہے نا عدالت عظمیٰ پر. بھی عدالت نے پلی بارگن کیا ہے نا, 460 ارب کی. اچھا, وہ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کو ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. آپ لوگ تو خوش ہوں گے, تو یار ہیں. ہم کیوں خوش ہوئے, اگر کوئی میں کیوں خوش ہوں اس میں. نہیں, پیسہ واپس آ جائے, ہر پاکستانی کو خوش ہونا چاہیے. سار منی پھر مگر آ جائے. دیکھیں انہی کیریکٹرز یہی ہی از ون آف دوز کیریکٹرز نا. عارف خان ہو, انور مجید ہو, ملک ریاض ہو, آپ بے شک آپ یہ جو نیکسس آپ بلڈ کر رہے ہیں زرداری ہاؤس سے, بلاول ہاؤس سے, وی ریجیکٹ دیٹ. اگر ان کیریکٹرز کی کوئی رانگ ڈوئنگ ہے, کوئی ایکسیسو چیز ہے, ان سے تو آپ نے پلی بارگن کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات میں 15 پیجز پر مشتمل ہے. ان سے یہ جو شاہد لطیف صاحب نے بات کی کہ جی یہ منی لانڈرنگ جو ہے, باہر پیسہ جا رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ ابھی بجٹ میں جو انہوں نے میسو ایگزمپشن دی ہے, ایف بی آر کو اجازت دے دی ہے کہ جو غیر قانونی پیسہ باہر گیا ہے وہ آپ ڈکلیئر کریں تو آپ کی پروویژنل اسسمنٹ. اچھا, جھگڑا کیا ہے, انہی لوگوں نے جنہوں نے رانگ ڈوئنگ کی ہے, انہی کے اکاؤنٹس, انہی کے پیسے, انہی کی پراپرٹیز, تو آپ تو ریگولرائز کر رہے ہیں. تو ہماری لیڈرشپ کو کیوں آپ شاہد لطیف صاحب بات بی بی کے, میں آ رہی ہوں سر ایک سیکنڈ, بی بی کی سوالوں کے جواب بھی دیجیے گا, ساتھ بتائیے گا سر اسی جے آئی ٹی کے اندر پھر ایسے لنکس ہیں جن کو نہیں نظر انداز کیا جا سکتا ایز آف رائٹ ناؤ بیکاز ڈاکیومنٹیشن اویلیبل ہے. اور ابھی میں ٹرانزیکشنز کی بات ہی نہیں کر رہی, اسے ذرا ہٹ کے فریال تالپور صاحبہ کا جو ڈرائیور ہے حامد سمو, ان کے نام پہ دبئی کے اندر پراپرٹی موجود ہیں, اور ان کا جو سی این آئی سی پہ ایڈریس ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کے گھر کا ایڈریس ہے. اس کو کیسے نظر انداز کیا جائے؟ پھر غلام عباس زرداری صاحب جو ہیں, جو 2 اور پراپرٹیز یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر اون کرتے ہیں, جس کی فائنینشیل اونر فریال صاحبہ کہی جاتی ہیں. I wouldn't believe it because کیوں مانا جائے, جو سرسری بات کی جائے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ پاور آف اٹارنی بھی موجود ہے جو فریال تالپور صاحبہ کے نام پہ ہے کہ اصل اونر وہ ہیں ان سب پراپرٹیز کی. سو ہاؤ ڈو مجھے یہ بتائیں, یہ تو اب انویسٹیگیٹ ہوگا, جو بھی نیکسس ہے نہیں ہے وہ انویسٹیگیٹ. مجھے یہ بتائیں, یہ جو کیریکٹرز ہیں جو بھی ہیں XYZ جن کی بھی پراپرٹیز ہیں, ان کی تو آپ نے لیگل کر دی پراپرٹیز, لیگل کر دیں کیسے؟ you have allowed in the last budget, ان کو شاید پتہ نہیں ہے, آپ نے allow کیا ہے through law provisional assessment order FPR for all undeclared properties to save the neck of one lady, علیمہ خان.
تو یہ جتنے بھی کیریکٹرز ہیں ایکس وائی زیڈ, بالکل آپ کی بات میں شاید وزنوں پر two wrongs don't make a right. I'm not saying about wrong or right. I'm saying یہ کس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. شاہد صاحب, یہ فریال تالپور صاحبہ نے تو کوئی بیرونی جائیداد ڈکلیئر نہیں کی ہوئی, مگر حامد سمو, غلام عباس زرداری ڈرائیور ہیں, فرنٹ مین ہیں, ایڈریسز سیم ہیں. ڈو وی اوور لک اٹ؟ دیکھیں یہی وہ بات ہے نا جو میں نے پہلے بھی کی تھی کہ جن کے جو آپ نے اکاؤنٹس بنائے ہیں انہی کو ہم جعلی اکاؤنٹس کہتے ہیں نا, کہ مالک کہیں بیٹھا ہوا ہے, اکاؤنٹس کسی اور کے نام پر ہے, اور پھر جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ ان چیزوں کا بینیفیشری کون ہے. یہی وہ ٹریل ہے نا, اور یہ کام ہے جے آئی ٹی کا اور یہ کام ہے نیب کا کہ اس ٹریل کو ثابت کرتے ہوئے اب عدالت کے سامنے لائیں, کیونکہ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن میں اگر آپ اپنے سارے ثبوت صحیح طرح سے لے کر جائیں گے, سالڈ پروفز لے کر جائیں گے, تو تب آپ مقدمہ جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوں گے. اور یہ چیز کہنی کہ جی وہ ان کو آپ نے یعنی لیگلائز کر دیا کچھ چیزوں کو, آئی ہوپ آپ اس کو کنفیوز نہیں کر رہے. وہ جو ایمنیسٹی اسکیم کی بات ہم نے کی ہے, اگر ایمنیسٹی اسکیم کے تحت کچھ لوگوں کی چیزوں کو جائز قرار دے دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے والنٹیرلی آ کے وہ ساری چیزیں اون بھی کی ہیں اور انہوں نے سبمٹ کی ہیں, گو اس کا نتیجہ کو بہت اچھا نہیں نکلا. مگر ایمنیسٹی اسکیم, اچھا میرا آپ سے دو سوال ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے سر. پہلی دو باتوں پہ فوکس کریں. ایک تو آج سندھ ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی ہیں تمام تر درخواستیں زرداری صاحب, فریال تالپور صاحبہ اور انور مجید صاحب کی کہ منتقل کیوں کیا گیا کیس اسلام آباد. سیکنڈلی سر امپورٹنٹلی جو میں اسلم مسعود کی آپ کو بتا رہی تھی, ایک اور بہت بڑا فرنٹ مین جو پہلے پکڑ لیا گیا ہے, جو پوری پاکستان میں ٹرانزیکشنز کو دیکھ رہا تھا, ناٹ عارف خان, وہ تو دبئی میں بیٹھے ہوئے بیرونی ملک میں دیکھ رہے تھے مگر ہینڈل کر رہے تھے سب کچھ. سو انہوں نے یہ گرفتاری تو انہوں نے دے دی لیکن شرط عائد کی کہ اسلام آباد میں مجھے رکھا جائے گا, کراچی منتقل نہیں کیا جائے گا. سو ان کی جان کو کراچی میں کیا خطرہ تھا ان کے مطابق, اور کیسز جو اسلام آباد آئے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کو کیا خطرہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیں یہ قدرتی بات ہے نا, یہ اعتماد نہیں ہے. عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو کیسز اگر آپ چلانا چاہتے ہیں سندھ میں تو وہاں اعتماد نہیں ہے, تو پھر اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ یعنی عدالت وہاں پہ بھی ہے, عدالت یہاں پہ بھی ہے, اور کون نہیں جانتا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چیف جسٹس صاحب جب شرجیل میمن کو ملنے گئے تھے تو وہاں جو بوتل پائی گئی تھی اس کے اندر وہ جو بھی مشروب تھا, اور جس کو جب چیک کروایا گیا تو مشروب کہنے کو تو وہ ایسے تھا جیسے کوئی شراب نما چیز تھی, اور بعد میں وہ شہد نکلا. تو وہاں کی لیبارٹریز جو ہیں وہ سارے آپ کے حق میں, اگر کوئی شراب کو شہد میں بدل سکتا ہے اور جو باقی مشروب تھے وہ بھی جانے کیا کچھ نکال دیے گئے, تو پھر اعتماد کہاں سے آئے گا؟ اس لیے اپنے ہی پروونس میں جب اس طرح کی انویسٹیگیشن اور اس طرح کے ٹیسٹ ہوں گے لیبز میں سے جس پر کسی کو اعتبار نہیں, اور اگر یہ ایک لارجر وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا گیا, اور اگر آپ کو کوئی دل میں چور نہیں تو پھر اس کے فیصلے یہاں ہونے دیں. آپ کو اس سے شکایت کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ میں ڈار صاحب کے بعد آپ بھی آ رہی ہوں, مگر ڈار صاحب ہوگا جو کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونے جا رہی ہے. اگر آپ اتنے بائسز ہیں, اتنے بائسز ہیں کہ حد نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ جج صاحب جو جا کے انہوں نے چھاپا مارا وہ ایک آلریڈی بندہ کسٹڈی میں تھا, ٹھیک ہے, شرجیل میمن, جو ٹیسٹ ہوا اس کو یہ چیلنج کر رہے ہیں. کون سی بنیاد پہ چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ شہد نہیں تھا اور کچھ اور تھا؟ کون سی بنیاد پر؟ انہوں نے سونگا ہے, انہوں نے دیکھا ہے, انہوں نے لیب ٹیسٹ دیکھے. بعد میں چیف جسٹس نے کہا مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے ویسی رکھ لینی چاہیے تھی, میں کراتا ٹیسٹ. یا پر اس کے رزلٹ کا کیا ہوا ہے when he sent it؟ جی انہیں یہ کہا تھا. My God, this is sickening. This is sickening. آپ لوگوں نے تو اتنا زیادہ سٹینڈرڈ ہائی کر دیا نا, اور اتنی ہی منافقت اور ہپوکریسی کی ہے, ہر چیز کاپی کرتے ہیں. اور یہ اگر سنگیں گے نا ان کے ہر بندے کے اوپر کے سبسٹنس ابیوز, تو یہ آدھی کیبنٹ ان کی چلی جائے گی. یہ بڑی بلو دا بیلٹ بات ہے. نو کیوں انہوں نے بلو دا بیلٹ بات نہیں کی. ایک بندہ ان کسٹڈی, کون سی بات انہوں نے بلو دا بیلٹ بات کی ہے. He has no evidence. چلے میں اصل بات میرا سوال سن لیں, میرا سوال سن لیں. آپ ڈیولپمنٹ فنڈز آپ لوگ دے رہے ہیں, جب آپ کہتے تھے نہیں دیں گے. ایمنیسٹی اسکیم آپ لوگ دے رہے ہیں غیر ملکی جائیدادیں چھپانے کے لیے, یعنی کہ ڈکلیئر کر دو بس. وہ کہتی ہیں علیمہ خان کو بچانے کے لیے. ڈونٹ گیٹ انٹو ڈیٹیلز, بڑا سوال سمجھیے. سوال یہ ہے سر کہ کل 15% کے اوپر
کروڑوں روپے کی گاڑیاں نواز شریف صاحب بھی لے گئے سعودی عرب سے اپنی مرسیڈیز بینز, زرداری صاحب نے بھی اپنی لیبیا کی بی ایم ڈبلیو, یو اے ای کی بی ایم ڈبلیو اور ٹویوٹا بلٹ پروفس لے لیں کروڑوں روپے کی فقط فار پینٹس. خان صاحب بھی اب ایسا کریں گے بیکاز سب کچھ تو کر رہے ہیں جو پہلے ہوتا رہا ہے. دیکھیں خان صاحب نے ایک اسٹوریٹی کمپین آپ کے سامنے شروع کیا, اپنی ذات سے کیا. اگر ان کو ان تمام چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا, مجھے بتائیں ماضی میں کسی بھی پرائم منسٹر نے اپنے ڈسکریشنری فنڈز چھوڑے ہیں؟ 80 بلین روپیز کے انہوں نے خود سرنڈر کیا. جو پرائم منسٹر اس حد تک قوم کے ٹیکس کے پیسے میں دیکھ رہے ہیں. اب میں آتا ہوں اصل بات پہ. دیکھیں انہوں نے ایک بات کہی ہے, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا کہ جو بنامی اکاؤنٹس میں سے گاڑیوں کی پیمنٹ ہوئی ہے اس پہ انہوں نے بات نہیں کی, اور یہ ڈائریکٹ آ گئی ہیں لیما خان صاحبہ پہ. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ لیما خان صاحبہ کسی ایک بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی ہیں پچھلے 10 سالوں میں, 20 سالوں میں. اس دوران عمران خان صاحب بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے. دونوں بہن بھائیوں کا کوئی عوامی عہدوں سے لینا دینا تھا, لیکن ایم این اے تھے نا, لیکن ان کے پاس نہ کوئی وزارت تھی, نہ کوئی وزیر اعلیٰ تھے, نہ وہ پرائم منسٹر تھے. ان کا کیس ٹوٹل مختلف ہے. ان کے پاس پوری ایکسیس تھی پبلک منی کی, اس لیے یہ اس کو اپنے کیس کے ساتھ نتھی نہ کریں. دوسرا, بار بار جو شوکت خانم کی نے بہت تکلیف ہے, کیوں بن گیا, کیوں غریبوں کا علاج ہو رہا ہے. میں جس ادارے میں کرپشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ادارہ کبھی اوپر نہیں جاتا. 3 شوکت خانم ماشاءاللہ اس وقت پاکستان میں بن چکے. اگر پیسہ کھایا جا رہا ہوتا تو وہ کبھی ترقی نہ کرتا. تو عارف خان صاحب پکڑے گئے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہونا چاہیے, بالکل سب کے لیے ہونا چاہیے, اور آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور سر شاید لطیف صاحب یہ بھی کہنا غلط نہیں ہے, ہونا بھی ایسے چاہیے کہ لگے بھی انصاف ہوا ہے. اگر کسی کو ریزرویشنز ہیں کہ بھئی ہمارا کیس, ہمارا مدعا, ہمارے ملزم سب ہمارے ڈاکیومنٹ سندھ کے ہیں تو وہ کہیں اور کیوں آ رہے ہیں, آئی ڈونٹ ایون تھنک کہ ایسا گراؤنڈ دینا چاہیے کسی کو کہ جسٹس لگے کہ نہیں ہوا. کوئکلی سر. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے, نظر بھی آنا چاہیے. اور اگر اس طرح کی بے اعتمادی ہے اور اگر دوسری جگہ پہ کیس سنا جا رہا ہے تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف سندھ کی عدالت ہی وہاں انصاف کر سکتی ہے اور یہاں کی عدالت جو اسلام آباد یا ہائی کورٹ جو ہے پنڈی کا وہ انصاف نہیں کرے گا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں, بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا. دعا یہی یہ انویسٹیگیشن ہو منطقی انجام تک, اس ملک میں کبھی کوئی کیس ضرور پہنچ جائے. لیکن ساتھ ساتھ ایک $1 ملین کویسچن ہے جس کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے بدقسمتی سے. وہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ تو اسٹیبلش ہو گئی, پیسہ آیا, کیسے جمع کیا گیا, کیسے باہر چلا گیا, وہ پیسہ لگا کہاں, یہ ابھی تک کسی ادارے کو اس ملک میں نہیں پتا. انفارچونیٹلی نہ ہی کوئی صحافی یہ سوال اٹھا رہا ہے انفارچونیٹلی. اور اس کا ایک بڑا سراغ مل سکتا ہے ناصر لوتھا صاحب سے, جو کہ یو اے ای کی ریزیڈنسی رکھتے ہیں, ادھر کی بڑے بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات بھی ہیں, which is why getting him back is such a big problem right now. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.